बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, नून लीग की मखलूत हुकूमत का एक साल आज मुकम्मल हो गया और इस एक साल की कारकर्दगी की जो रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए हमारे सामने आई है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और चंद अहम सवालात हैं इससे मुतालिक, उनका जवाब आमिर साहब के तर्जुमे में हम आप लोगों के सामने रखेंगे। पहली बात तो ये, महंगाई जिसने आवाम के कड़ाके निकाल दिए हैं। कहा गया कि महंगाई सतह पर पहुंच गई है, डिफॉल्ट की बार बार बात होती है, मुल्क डिफॉल्ट होने से बच चुका है। मुआशी मैदान के आशारिये जो एक तरफ हमारे सामने आते हैं वो एक अलग है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक मुआशी मैदान के अंदर बेपनाह कामयाबियां समेटी गई हैं। खारजी महाज पर पाकिस्तान को मजीद तनहा होने से बचा लिया गया है और ये सब कुछ एक टीम वर्क के नतीजे में मुमकिन हो सका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये जो तमाम खुशखबरियां कौम को सुनाई हैं, इसके ऊपर जो सवालात हैं उसमें सबसे अहम जो सवाल है वो एक आम पाकिस्तानी का, एक आम शहरी का है कि क्या एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा हो सकी है। ये भी दूसरी बात यह है कि बेरोज़गारी का एक तूफ़ान है और इस तूफ़ान में किस रफ्तार के साथ इजाफा हुआ और जो ज़राए आमदन है उसके अंदर कमी किस रफ्तार से हुई, ये भी आमिर साहब के सामने रखेंगे। ये भी बताएंगे आपको कि जो मुआशी तस्वीर आज के इस कॉन्फ्रेंस और खिताब के जरिए हमारे सामने लाई गई है, उस मुआशी कारकर्दगी का मवाजना बेसिकली किया किससे गया है। ये कारकर्दगी का मवाजना किसी और से किया गया है या हुकूमत की जो अपनी बुरी परफॉर्मेंस रही है उसी से इसका मवाजना किया गया है। मुआशी तज्जियाकार इन तमाम दावों के बरक्स अपना तजिया पेश करते हैं। ये वो अहम सवालात हैं जिसके ऊपर आज का प्रोग्राम मुकाबिल है, आप लोगों के सामने हम रखेंगे। आमिर साहब, कल को हमें कल वाले प्रोग्राम मुकाबिल में, कल के एपिसोड में बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था। हमने जाते हुए भी याद की कि कल एक साल मुकम्मल होगा, गवर्नमेंट के कुछ फिगर्स आएंगे और हमारे सामने हकीकत आएगी। हमें सुनने में भी दिलचस्पी थी और आज जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं सुनने में तो वो बेहद अच्छी हैं, मज़ेदार हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है जी? ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारी बड़ी काविश होती है कि मुस्बत पहलू तलाश करें। इस वक्त IMF के साथ हमारा मुआहदा जो है उसको दोबारा इंडोर्स होना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो बड़ी हमारी उम्मीद है कि कुछ उसके अंदर कबाहतें हैं, कुछ टारगेट्स हैं जो नहीं मिले, मगर वो हमें मिल जाएगा। मगर उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एक इन्फॉर्म्ड डिबेट करें। दुनिया भर में जब ये इक़्तिसादी बहस होती है या उसके ऊपर आप डिबेट करते हैं तो ये बहस नहीं होती कि ये फिगर ठीक है या नहीं है। हाँ, उसके मुज़मरात के ऊपर और उसकी क्यों हुआ है, कैसे ठीक हो सकता है, मसाइल पे और उनके हल के ऊपर बहस होती है। यहाँ ये सवाल आ जाता है कि वो ट्विस्ट किए जाते हैं, पिक एंड चूज़ करके वो दादो शुमार लिए जाते हैं, अपनी मर्जी का बीच में से महीने आगे पीछे कर लिए जाते हैं और वो उसकी वजह से एक लोगों ये उसके पीछे जो एक ये मफरूज़ा होता है ये है कि आम आदमी की बेवकूफ़ है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो उस पर वो है कि आज फॉर एग्ज़ाम्पल जो अखबार के अंदर जो सरकारी दादो शुमार थे, मैं दो चार का मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ मगर एक बेसिक्स हैं जो कि बुनियादी चीज़ें हर एक को समझ आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोर्ट्स का जो फिगर दिया गया है जुलाई से दिसंबर पिछले साल का, कि जनाब वो पिछले साल के मुतालिक बताया गया कि पहले वो जो थी 15 बिलियन डॉलर की थी तो अब 16 बिलियन डॉलर की हैं और उसमें बताया गया जी 7.2 की बढ़ावा आ गया है, बढ़ गई हैं एक्सपोर्ट्स। अभी मेरे सामने आज अखबार के अंदर जो खबर छपी हुई है कि उसमें लिखा हुआ है एक्सपोर्ट्स श्रिंक 5.5% इन फरवरी। अब ये इन्होंने 7.2 बढ़ाया हुआ है, ये खबर है। अब इसके अंदर चलाकी क्या है कि इन्होंने दिसंबर तक का फिगर दिया है, ये जनवरी के और फरवरी के फिगर जो है ना लेटेस्ट नहीं दिए, वो उसके अंदर बिल्कुल कमी आई है। ना सिर्फ कि उसके अंदर कमी आई है बल्कि उसके अंदर ख़तरनाक पहलू ये है कि एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही हैं और इम्पोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक्सपोर्ट्स जो है अगर आप महीना टू महीना देखें एक्चुअली तो उसके अंदर जो है 17% जो है ना उसके अंदर डिक्रीज आई है पिछले साल के अगर फरवरी के मुकाबले में कंपेयर किया जाए। और जो इंपोर्ट्स हैं वो सबसे ख़तरनाक बात है जिसके ट्रेड गैप आपका बढ़ता है कि तो ट्रेड गैप जो है वो बताया जा रहा है कि 6.3% बढ़ गया है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो फिगर होता है उसको ट्रेड गैप कहा जाता है। तो वो जो है
انکریز جو ہو گیا ہے وہ 6.33% ہو گیا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے اور یہ بڑا ہی خطرناک ہے، اور اس کی وجہ سے آگے پرابلم یہ ہے کہ یہ بھی ایک آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کہ ڈیفیسٹ آپ کا 6.5% کے قریب چلا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا جو ہے فار ایگزامپل اس کے اندر جو ہے ٹیکس کلیکشن کے متعلق انہوں نے صحیح بتایا کہ 5,624 ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بڑا کریڈٹ دیا ہے کہ پچھلے سال کے متعلق مقابلے میں 25.9 یعنی 26% جو ہے نا اس کے اندر بڑھاوا ہو گیا، بڑھ گئی ہیں ٹیکس کلیکشن، ٹیکسز بڑھ گئے ہیں، بالکل ٹھیک، مگر ٹارگٹ جو آپ نے 13,000 ارب کا دیا تھا اس کے مقابلے میں اب 606 ارب کا ایک شارٹ فال ہے، کمی ہے، جو کہ ایک آئی ایم ایف کے لیے یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے کہ وہ یہ ڈیفیسٹ اور یہ دو چیزیں جو ہیں اس کے متعلق ان کے کلیئر ٹارگٹ سے جو کہ اچیو نہیں ہوئے۔ اس طرح ہی پھر جو تیسرے نمبر پہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ پالیسی ریٹ کا بتایا کہ جی دیکھیں نا 23% ہے اور وہ 12% کر دیا ہے۔ وہ پہلے تو یہ بڑی زیادہ شکایت ہوتی رہی کہ 23% ان کو نہیں بڑھنا چاہیے، اس وقت یہ کہا جاتا تھا کیونکہ مہنگائی 38% ہے تو اس لیے پالیسی ریٹ جو شرح سود ہے وہ 23% رکھا گیا۔ اب وہ ایک بڑا کریڈٹ ہے ان کا کہ 1.5% جو ہے نا ان کی مہنگائی کا وہ انفلیشن آ گئی ہے، تو پھر آپ نے اس کو 12% پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر مہنگائی فیکٹر کی وجہ سے 23 پہ جاتا تھا تو مہنگائی اگر کم ہو گئی ہے تو یہ 12% بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو بہت سنگل ڈیجٹ کے اندر آنا چاہیے۔ اس طرح ریمیٹنسز جو ہیں آف کورس یہ ایک بہت بڑا حکومت کے لیے اور ملک کے لیے اچھی چیز ہے کہ یہ تقریباً 33% بڑھ گئے ہیں۔ اور اس کے اندر ہمارے بزرگ دوست جو شاہد صدیقی صاحب ہیں وہ ہمیشہ ایک کہتے ہیں کہ یہ آدھے سے زیادہ جو فراڈ ہو رہا ہے یہ یہاں سے ہنڈی سے باہر پیسہ جاتا ہے اور وہاں سے واپس یہ ریمیٹنسز کی فارم میں آتا ہے۔ حکومت اس سے جو ٹیکس ملنا چاہیے، جتنا بھی ہمارا گیپ ہے، یہ کئی 100 ارب روپیہ ٹیکس بچایا جا سکتا ہے اگر اس کو کنٹرول کر لی جائے، اور اس کی ایک بڑی سالڈ ریزن دیتے ہیں کہ دنیا میں یہ انوملی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی ریمیٹنسز ترسیلات جو ہیں وہ آپ کی ایکسپورٹ سے بڑھ جائیں۔ ایکسپورٹس ہماری $32 بلین ہوں گی تو یہ $35 بلین ترسیلات کیسے ہو سکتی ہیں؟ انڈیا کی وہ اگزامپل دیتے ہیں ہمیشہ کہ انڈیا میں ان کی ایکسپورٹ کے 7 گنا زیادہ ان کی ایکسپورٹس ہیں ترسیلات کے مقابلے میں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ آپ کے ریمیٹنسز ہوں، تو یہ ایک اس کے اندر بھی ایک بالکل بہت بڑا جھول ہے۔ اس کے بعد جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ -0.2 تھا پچھلے سال، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی 2.5 کر دیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ ان کو حساب جو 1 سال کا نہیں دینا، یہ 2.5-3 سال کا دینا ہے۔ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا بھی دینا ہے جب شہباز شریف صاحب کی اپنی گورنمنٹ تھی، اور پھر ایکسٹینڈیڈ جو بیچ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی وہ بھی گورنمنٹ اس کے اندر شامل تھی، پارٹنر تھی۔ اس لیپس میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، اس کے لیے حکومت ذمہ دار تھی کہ وہ 1 سال تک سٹریچ ہو گئی، اور اس کا حساب بھی اور اپنا حساب بھی۔ تو یہ پہلے کہنا -2 بھی کیوں ہوا، -0.2 کیوں ہوئی، نیگیٹو میں کیوں گئی گروتھ، اور اب جو 2.5 ہے یہ آپ کی پاپولیشن ہماری بھی رفلی یہی ہے، تو یہ قسم کی مائنس ہی میں ہے۔ صحیح ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں عامر صاحب، تو ہمارے ساتھ اس وقت مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے ہماری تمام گفتگو سنی ہے۔ بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ انہی سے عامر صاحب جو حکومت کی 1 سالہ کارکردگی ہے تو اس کے اوپر ان کے کیا تاثرات ہیں وہ ان سے جان لیتے ہیں۔ جی میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ مجھے یہ ایئر پوڈ لگا دیں۔ میں مزمل آپ کو میری آواز آئی ایم شور آ رہی ہوگی۔ میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں؟ دیکھیں نا مہنگائی خاص طور پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، انفلیشن وہ کہتے ہیں جی 1.5% پہ آ گئی ہے، تو یہاں تو پھر یہ سب سے اچھی خبر تو یہ ہے، کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو عامر بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک گھڑا بھرا ہوا ہو اور اس کو آپ خالی کر دیں اور اس کے بعد اس میں 1 گلاس پانی ڈال دیں اور آپ شور مچانا شروع کریں گے، دیکھیں جی خالی گھڑے میں 1 گلاس پانی آ گیا، تو اگر اس کو آپ کارکردگی کہتے ہیں تو پھر میں تو کچھ نہیں کر سکتا آپ ساروں کا نا۔ اب بات آپ نے شروع کی ہے مہنگائی کی، تو عامر بھائی آپ نے ابھی خود ایک بات بولی کہ 2022 سے حساب دینا ہے، 1 سال کا نہیں دینا۔
بے شک آپ 1 سال کا حساب مانگے ان سے، 1 مہینے کا مانگے یا 3 سال کا حساب مانگے، ہر جگہ فیل ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہے. مثال کے طور پہ مہنگائی کی بات کی آپ نے، 3 سال کی مہنگائی ہے 70% جو ہے. 3 سال میں مہنگائی جو ہے ان کے دور میں ہوئی ہے 70%. اب 70% مہنگائی کرنے کے بعد، یعنی کہ 100 روپے کی چیز اگر 170 روپے کی آپ نے کر دی، اور 1 سال گزرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں وہ 170 سے صرف 175 روپے ہوئی ہے اور مہنگائی کم ہو گئی، تو اس کو مہنگائی کم نہیں کہتے، لوگوں کی کمر توڑنے کی بات کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک فیکٹ رکھ دیتا ہوں، باقی آپ خود بہتر جانتے ہیں. جب 2022 میں یہ لوگ کی حکومت آئی تو اس وقت جو ہے مہنگائی 29% پہلے سال تھی، دوسرے سال 24%، اور ابھی جو ہے 8 ماہ کی ایوریج 6% ہے. یہ اس ماہ کی 1.5% مہنگائی کی بات ہو رہی ہے. لیکن عامر بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو اس مہینے کی 1.5% مہنگائی ہے، اس میں کور انفلیشن، یہ آپ لوگوں آپ کو تو خیر پتا ہوگا، عام عوام کے لیے 7% ہے 9% کور انفلیشن ہے. اب اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے 1 ماہ کا بھی نمبر لیں گے فیل ہو جائے گا. یہ کور انفلیشن کیا ہوتی ہے؟ کھانے پینے کی اور جو ہے انرجی میں کیا آتا ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کو ہٹا کے جو باقی تمام چیزوں کی قیمتیں ہیں، اس میں 1 سال میں 9% کی رفتار سے اضافہ ہوا ہے. اس میں کیا آتا ہے؟ اسکول فیس، اسپتال کی فیس، دوائیاں، ٹرانسپورٹ، یہ تمام فرنیچر، کنسٹرکشن، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہے. تو وہ 9%، اور یہ سٹکی ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ ہرٹ کرتا ہے. آج ابھی کبھی آپ بچوں کی ماؤں سے پوچھیں کہ وہ جو ابھی ٹیوشنیں پڑھا رہی ہیں یا اسکول کی فیسز جو ان کی بڑی ہیں، کین دے افورڈ اسکول یونیفارم، یہ بھی کور انفلیشن میں آتا ہے. گارمنٹس، چپلیں، یہ تمام چیزیں کور انفلیشن میں آتی ہیں. یہ 9% سے بڑھ رہی ہیں صرف فروری کے مہینے میں. تو یہ ایک انہوں نے جھوٹ بولی. یہ ویٹیج کا بھی ایک ایشو رہتا ہے کہ یہ جو پیمانہ ہے اس کے اوپر بھی بڑے سوال آتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو ایون سی پی آئی ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس بھی ہے 1.5 جو ہے، مارکیٹ کے ریٹ اس کے ساتھ ریفلیکٹ نہیں کر رہے. کیا ویٹیج اس کی کم ہوتی ہے؟ یہ فارمولے کے اندر بھی جو کئی دفعہ کوئی سوال ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھائیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو ابھی جو ان کی مہنگائی ہے اس میں یہ کہتے ہیں بجلی کا ریٹ 6.5 روپے یونٹ ہے. 6.5 روپے یونٹ تو جب 2017 میں نواز شریف کی حکومت تھی نا اس وقت بھی نہیں تھا. 2008-9 کی جب زرداری صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی نہیں تھا. یہ 2025 کے جو مہنگائی کے جو اشاریے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں 6.5 روپے بجلی کی قیمت ہے. اور اس کے ساتھ کیا بول رہے ہیں کہ فروری کے مہینے میں 15% بجلی کے ریٹ کم ہوئے. 15%. اندازہ لگائیں، آپ کے جو ہے بجلی کا بل اگر 60 روپے یونٹ آ رہا ہے یا 65 روپے یونٹ آ رہا ہے، 15% کم ہونے کا مطلب 55 روپے یونٹ آنا چاہیے. تو یہ اس میں یہ بات بتا رہے ہیں. اب یہ 6.5 روپے یونٹ کس کو بجلی مل رہی ہے؟ ملک میں 50 یونٹ جو استعمال کرتا ہے بجلی، ان کو جو ہے 6.5 روپے کے حساب سے دے رہے ہیں. انہوں نے پورے ملک کی جو مہنگائی ہے وہ 6.5 روپے کے حساب سے کر دی. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے مہنگائی کو نکالنے کا. اس لیے ان کو عوام کی طرف سے اب میں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا، برا بلا لوگ کہہ رہے ہیں، عوام ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ کس کو جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا، دوسری بات سب سے جو امپورٹنٹ ہے، 1 سال پہلے اگر ایک آدمی کی 100 روپے آمدنی تھی تو انہوں نے اس سال جو ٹیکس بڑھایا اس کو 100 روپے کی جگہ اب گھر پہ 90 روپے لے کر آ رہا ہے. اگر مہنگائی 9% سے بھی بڑھ رہی ہے لیکن اگر اس کی آمدنی 10% سے کم ہو گئی ہے بیکاز آف دا ٹیکس، تو اس کے لیے تو یہ ایک پہاڑ ہے یہ 9% بھی. کیونکہ 9% اس کو ویسے مہنگائی مل رہی ہے اور 10% اس کی پہلے سے ٹیکس کے بعد کی آمدنی کم ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے ملک میں، وہ آمدنی کے بغیر اپنے روزگار پہ خود کام کرتا ہے، یعنی اس کا کاروبار ہوتا ہے. اس وقت ملک میں جو ہے مین کراپس 11% سے کم ہوئی ہے. ابھی جو ہے کاٹن کراپ 35% سے کم آئی ہے. 11% گندم کم لگی ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ دسمبر میں 3.7% سے کم ہوئی ہے. یہ تمام چیزوں سے جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سیلف جسے کہتے ہیں امپلائمنٹ کی طرف ہوتا ہے، ان کی آمدنی میں جو ہے ایک بہت بڑا
شدید جھٹکا لگا ہے، جس اس کی کے وجہ ساتھ سے میں باری باری ایکچولی ساری چیزوں کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ گندم اور کپاس کے اندر گندم کا جنس کی طرف سے پہلے کپاس کا فگر 33% آیا ہوا ہے. ابھی کسان بورڈ کے لوگوں کا جو فگر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ 11 سے لے کے 33% کا فگر کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا گندم کا بھی کم ہو جائے گا. تو امپورٹ ہمارا جو فگر ہے وہ بڑھ جائے گا. اس میں وہ بھی انہوں نے شاباش لی ہوئی ہے کہ ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ جو ہے جولائی ٹو دسمبر 2023-24 پچھلے سال میں -1.3 سے اب وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو دسمبر تک کا دیا ہے، آگے کا نہیں دیا، دسمبر تک کا 1.21 کا ان کا جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. تو امپورٹ بل اگر بڑھ جائے گا تو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کیا اس کا امپیکٹ آئے گا؟ اور فروری کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا فگر چاہیے مجھے. میں آپ کو جو ہے نا خان صاحب کے طریقے سے بتاتا ہوں، جس طرح خان صاحب اگر خان صاحب سے بات کر رہے ہوتے تو خان صاحب اس کا کیسے جواب دیتے. خان صاحب کہتے ہیں آسان الفاظ میں بتاؤ، یہ اتنے نمبرز بتاتے ہو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. فرض کریں کہ آپ کے گھر میں ایک گاڑی تھی اور وہ گاڑی کا مہینے کا 25,000 روپے کا پیٹرول کا خرچہ تھا. اب وہ گاڑی کی جو ہے اس کے کوئی انجن میں خرابی آ گئی یا اس کی بیٹری خراب ہو گئی تو آپ کے پاس بیٹری خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اب وہ گاڑی بند ہو گئی. تو پہلے جو آپ کا 25,000 روپے مہینے کا پیٹرول کا خرچہ آ رہا تھا، کیونکہ اب گاڑی بند ہو گئی ہے تو وہ 25,000 روپے آپ کا پیٹرول کا خرچ نہیں ہو رہا. اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ملک کا کم کر دیا. ملک کی جب کارخانے بند ہو رہے ہیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ بند ہو رہی ہے، الیکٹریسٹی ڈیمانڈ جو ہے ملک میں ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ نے خود اس دن LNG کا پروگرام کیا ہے، جو LNG آپ نے لی ہوئی تھی قطریوں سے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں اللہ کے واسطے ہمیں نہ بھیجو، ہمارے پاس گیس کا استعمال نہیں ہو رہا. تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کوئی آپ کی کارکردگی سے نہیں بڑھا، آپ کا مطلب سرپلس میں آیا یا جو ہے ڈیفیسٹ ختم کیا آپ نے. ملک کو آپ نے بند کر دیا، تمام گاڑیاں آپ نے گھر کی بند کر دی ہیں، اس میں پیٹرول کا خرچہ ختم. دوسرا آپ کی اصل چیز ہوتی ہے آمدنی جو ایکسپورٹ سے آتی ہے. ابھی فروری کے مہینے میں 2.4 ارب ڈالر، $500 ملین سے آپ کی ایکسپورٹ گر گئی، اور یہ پچھلے سال سے بھی کم ہے اور 2021 سے تو اور بھی کم ہے. جب ملک میں آپ ایکسپورٹ نہیں کر رہے، درآمد کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آمدنی ختم ہو گئی، کوئی خریداری نہیں کر رہا، تو اس لیے اب تیل گیس کی امپورٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی. پھر آپ اس کے بعد بجلی جو ہے آپ کے پاس جو ہے پہلے جو تھوڑی سی بنا رہے ہیں وہ بھی کوئی اس کا خریدار نہیں ہے. اب آپ وہ سولر پہ بھی حملے کرنا شروع کر رہے ہیں، کبھی ان پہ سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں اس کو بھی ریشنلائزیشن کر دیں گے. تو اس پہ یہ کوئی اگر یہ وزیر اعظم کو کسی نے سمجھایا ہے کہ یہ ان کی کارکردگی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ان کا. تو پھر وزیر اعظم ویسے سمجھانے کی اس کے بعد تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اب وہ بھی 2 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، کوئی 3 ٹائم چیف منسٹر ہیں، 25 سال سے وہ سیاست میں ہیں، بزنس مین اس سے پہلے رہے ہوئے ہیں، تو ان کو کسی بیوروکریٹ کے سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. مگر ایک اور چیز جو اس میں کرنسی ویلیو یعنی ڈالر کی قیمت کا انہوں نے بہت زیادہ کریڈٹ دیا ہوا ہے کہ جولائی ٹو دسمبر پچھلے سال جو تھی وہ 306 روپے کا ڈالر تھا، اور اب ہم نے جو ہے نا وہ 278 روپے کا کر لیا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کہوں گا بس، اور تو کچھ نہیں کہوں گا. کہ 180 روپے میں لیا تھا اور 100 روپے کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس کو لے گئے 300 روپے میں، اور اس کو کہہ رہے ہیں اب 300 روپے سے ہم نے 280 کر دیا. سبحان اللہ. یہ وہی والا کام ہے ان کا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر جو ہے نا پچھلی حکومتوں میں جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو جو اگر کبھی کوئی ٹینڈر آتا تھا نا تو 100 روپے کا ٹینڈر 1000 روپے میں جو ہے نا کوئی بولی ڈال دیتا تھا. تو یہ کیا کرتے تھے، 1000 روپے والی بولی کو جہاں آخری میں کہہ دیتے تھے 800 روپے سے زیادہ تمہیں نہیں دوں گا، اور کہتے تھے قوم کے میں نے 200 روپے بچا لیے، حالانکہ 100 روپے کی چیز وہ 800 روپے پہ کرواتے تھے. تو یہی حال ان کا یہاں پہ ہے. 180 کے ڈالر کو 300 لے گئے اور اس کے بعد 20 روپے نیچے لانے کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی ہے. میں نے پہلی بات ہی کہاں سے شروع کی تھی آپ سے کہ اگر گھڑا پانی سے بھرا ہوا ہو اس کو الٹا کے خالی کر دیں اور بعد میں 1 گلاس پانی ڈال کے کہیں گے دیکھو جی خالی گھڑے میں میں نے 1 گلاس پانی ڈال دیا، تو اس کو اگر کارکردگی کہیں گے اور اگر یہ ان کا کارنامہ ہے تو پھر اللہ ہی مالک ہے. ایک اور چیز سمجھنا چاہتا ہوں میں، پہلے بھی یہ اور بھی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ اسٹیٹ بینک جو اناؤنس کر دیتا ہے کہ اس سال بھی جو 7-8 مہینے میں 3.6 بلین ڈالرز انہوں نے مارکیٹ سے خریدے، پچھلے سال بھی شاید 6-7 بلین خریدے، تو اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں؟ یہ ڈالر جو اتنا اونچا اوپر رہتا ہے نیچے نہیں آ پاتا، اس کا اس پہ اثر ہوتا ہے؟ انفلیشن پہ کیا اثر ہوتا ہے؟
اچھا اب آپ کو میں عامر صاحب ایک بات بتاتا ہوں. اگر میں ابھی اس وقت آپ سے بات کرتے ہوئے بولوں کہ آپ $100 لے کر آئیں اور میں آپ کو 20 ریال کمیشن دوں گا, تو آپ لگ جائیں گے اس کام پہ کہ نہیں لگ جائیں گے؟ تو ابھی اسٹیٹ بینک نے کیا کیا ہے کہ اگر کوئی $100 ایکسچینج کمپنی یا بینک پاکستان میں لاتی ہے تو اس کو 20 ریال کمیشن ملے گا, اور اگر پچھلے سال سے اس نے زیادہ ریال لے آیا یا ڈالر لے آیا تو اس کو مزید $5 ریال ملیں گے. تو اس وقت $100 کے عوض تقریباً جو ہے 35 ریال جو ہے اسٹیٹ بینک دے رہی ہے, اور اگر $100 کو کنورٹ کرے ریال میں تو 370 ریال ہوتے ہیں, تو یعنی کہ 8% کمیشن دے رہی ہے. یہ جو ریمیٹنس یہ کہہ رہے $3 ارب ہو گئی, $3 ارب ہو گئی, ابھی اس کو آپ جو ہے نارملائز کر دیں پہلے کی طرح 10-15 ریال. برائی کیا ہے اس میں, برائی کیا ہے؟ اچھا اتنا بڑا کمیشن, 8% کمیشن آپ کہہ رہے ہیں, اس میں برائی؟ اسٹیٹ بینک کا آپ ذرا اٹھا کے تو دیکھیں کھاتا کہ وہ صرف کمیشن میں جو ہے کئی 100 ارب روپے دے رہا ہے صرف اس کو یہ ڈالر منگانے میں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ باہر سے ان کو کوئی رقم نہیں دے رہا. آج خود بول رہے تھے کہ جی ہم نے $5 ارب کے لیے دوست ممالک میں گئے. میری نظر میں تو نہیں گزرے کہ $5 ارب کسی دوست ممالک نے ہمیں فائنینس کا گیپ پورا کیا. یہ جو ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مارکیٹ سے ڈالر خرید رہے ہیں, اور مارکیٹ میں ڈالر آ کیسے رہے میں نے آپ کو راستہ بتا دیا کہ اس وقت جو ہے 20 ریال $100 کے پیچھے دیے جا رہے ہیں. تو وہ جو ہے ڈالر ادھر آتے ہیں, وہ جو آپ نے شاہد صدیقی صاحب کی بات بولی ہے نا, ان دو باتوں کو ریلیٹ کر لیں, آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. نہیں تو آج پرائم منسٹر نے کہا کہ ہماری سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ پورے سال میں ہمارے جو مخالف ہیں وہ بھی ایک الزام نہیں لگا سکے کسی قسم کی کرپشن کا. آپ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 8% کمیشن اور یہ $100 کے پیچھے 33 ریال دے رہے ہیں, یہ تو بہت بڑا الزام ہے. آپ یہ اسٹیٹ بینک سے صبح کل فون کریں اور پوچھیں کہ اس وقت آپ کا ایکسچینج کمپنی کو انسینٹیو کیا دے رہے ہیں اور پورے سال میں آپ نے کتنی رقم اب تک خرچ کی ہے. یہ ایسے تو نہیں ہو رہا. اچھا دوسری بات یہ کہ مخالف تو الزام لگا کے گلے پھاڑ کے الزام لگا رہے ہیں. گندم جو انہوں نے $1 ارب کی منگائی تھی اس کا حساب نہیں دے رہے, آئی پی پیز پہ جو کارنامے کیے ہیں اس کا حساب نہیں دے رہے. آج میں کہیں حامد میر کا پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں 60 ارب کا کوئی جو ہے میری ٹائم منسٹری میں کوئی نیا گبن ہوا ہے, تو اس کا حساب نہیں دے رہے. تو آپ کون سے مخالف اور کون سے مخالف کو ٹی وی پہ چلاتے ہیں, یا کون سے مخالف کو بات کرنے دیتے ہیں؟ آپ کو دیکھ کے نہ لے کے آئے ہوئے ہیں, اور وہ یہ گلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے صرف ہمارے مخالف کو بٹایا ہوا ہے, اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. نہیں میں نے تو ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا وہ جو $1 ارب کی جو انہوں نے. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے چینی کی ایکسپورٹ پچھلے دنوں الاؤ کی تھی اور کہا تھا $2 کلو اگر چینی کا ریٹ بڑھا تو ایکسپورٹ روک دیں گے. چینی کا ریٹ اس وقت دیکھ لیں کہاں چلا گیا, اور جو ہے اب اس پہ فورن انویسٹمنٹ کے اوپر بھی بہت کریڈٹ دیا گیا ہے کہ ہم نے 56% بڑھا دی ہے, کہ ہم نے یہ $1.1 بلین تھی اور ہم اسے $1.52 پہ لے گئے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. یہ جو ہے پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور یہ 1.5 جب مشرف صاحب کا 2005 میں دور تھا نا, $5 ارب سالانہ ریمیٹنس آتی تھی, اور خان صاحب کے آخری سال میں 2021 میں $4.2 بلین آئی تھی. یہ $1.5 ارب. آپ کو بتاؤں, آپ کو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, اس سال جتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے اس سے زیادہ ڈیویڈنڈ اور پروفٹ کی ریپیٹریشن جو کمپنیاں یہاں کام کر رہی ہے اس سے زیادہ ملک سے باہر پیسہ بھیج دیا. یہ آپ کو مطلب یہ ان کو میں بتاؤں نا, وزیر اعظم صاحب کو اتنا کچھ پتہ بھی نہیں ہے, اور اگر ان کو بتاؤں گا تو ان کے کان میں میوزک ہے. کسی دن بیٹھے میرے سامنے, میں ان کو بتا دوں گا کہ ان کی ٹیم ان کو کس طرح سے مس گائیڈ کرتی ہے. یہ ان کی ٹیم ابھی میں نے دیکھا تھا پشاور میں آپ کے پاس آئی تھی, تو I'm sure آپ نے یہ باتیں کی ہوں گی. وہ ہمیں $100 بلین کا بتایا گیا تھا اڑان پاکستان میں غالباً کہ اس کا ٹارگٹ یہ ہو جائے گا, تو اس کے بعد یہ 1 بلین 1.5 بلین, یہ تو پینٹس, بہت ہی تھوڑا ہی اماؤنٹ لگتی ہے. اچھا سر دوسری بات آپ دیکھیں, جو سٹاک مارکیٹ کی چیخیں مار رہے ہیں فسکل ایئر ٹو ڈیٹ, یعنی کہ 1 جولائی سے لے کر اب تک $232 ملین سٹاک مارکیٹ سے فارینر نے شیئرز بیچے ہیں. اس کے علاوہ ٹی بلز بیچ کے پاکستان سے ڈالر لے گئے ہیں. اگر یہ اتنی اچھی کارکردگی تھی, ان کی کریڈٹ ریٹنگ کیوں نہیں بڑھ رہی, ان کو کمرشل بوروئنگ ریٹ کیوں نہیں سستا مل رہا, ان کو باہر سے کوئی پیسے کیوں نہیں دے رہا, سرمایہ کاری. اب آپ دیکھیں اینڈ میں بیچارے گھوم گھما کے آذربائیجان پہنچ جاتے ہیں ہر سال کے بعد.
پھر وہ بھی وہ $2 ارب کا ہر سال اعلان کرتے ہیں اور وہ $2 ارب بھی نہیں ملتے. یار آپ کی معاف کیجیے بہت ہی زیادہ منفی سوچ ہے. اسٹاک ایکسچینج کا انہوں نے آج کلیم کیا ہے کہ ورلڈز بیسٹ پرفارمنس، یہ جو سرکاری اعداد شمار دیے گئے ہوئے ہیں، اور میرے آگے ویسے بزنس ریکارڈر کی خبر بھی پڑی ہوئی ہے آج ہی کی، کہ جس میں لکھا ہوا ہے، ہیڈ لائن ہے کہ اسٹاک مارکیٹ پلمٹس. سو یہ تضاد ہمیں ذرا سمجھائیں یہ کیسے ہے؟ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کی پہلے تو ریڈل یہ ہے کہ آج بھی 1,12,000 کو انڈیکس ہے، اور اسٹاک مارکیٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے جسے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کہتے ہیں وہ $50 ارب ہے. 2017 میں جب انڈیکس 50,000 تھا اس وقت $100 ارب مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھا. تو یہ ورلڈ بیسٹ، دنیا کی ورلڈ بیسٹ مارکیٹ 50 ارب. امبانی کی صرف جو ہے نا نیٹ ورتھ وہ $100 ارب کچھ ہے. یہ ان کو پتہ نہیں کون سا ورلڈ بیسٹ نظر آ رہا ہے. ان کو تو شرم آنی چاہیے، اپنی اسٹاک مارکیٹ کا تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے جو ہماری ویلیویشنز ہیں اور جس طریقے سے ہماری مارکیٹ کے حشر ہے. اور فارینر کا میں نے آپ کو بتا دیا، مارکیٹ سے شیئر بیچ کے نکلا ہے. بینکنگ سیکٹر نے شیئرز بیچے ہیں، تمام کمپنیوں نے بیچے ہیں. اور یہ جو 50,000 انڈیکس بڑھایا نا، اس میں 5 کمپنیاں اور 3 سیکٹر، اس سے سارا کھیل کھیلا گیا تھا. اور وہ بھی سرکاری، بہت ساری انشورنس کمپنیاں اور ان کے تھرو جو ہے مارکیٹ میں ایک بائنگ لائی گئی تھی. آپ مجھے بتائیں نا، جنوری گزر گیا، پورا فروری گزر گیا، مارکیٹ آپ کی جو ہے بالکل فوت ہو گئی ہے. اب کیا اس کو ہو گیا ہے؟ آپ کی تو کارکردگی ابھی شروع ہوئی تھی دکھانے کے لیے اور ساتھ ہی مارکیٹ میں سے ہوا نکل گئی ہے. تو یہ میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ ٹیکس کلیکشن 26% بڑھ گئی ہے جو ہے یہ جولائی ٹو دسمبر پچھلے سال کے مقابلے میں. اچھا دیکھیں سر، ایک موبائل فون سنیچ کرنے والا بندہ جو ہے جاتے جاتے اس نے ایک سنیچ کرنے گیا، لیکن اس بندے کے پاس غلطی سے 2 فون نکل آئے اور دونوں اٹھا کے لے گیا وہ. تو اس کو مطلب وہ سنیچر کہے گا کہ جی میں نے تو دیکھیں جی میری 100% گروتھ ہوگی، ایک فون کی جگہ مجھے 2 فون مل گئے. جس طریقے سے ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، آپ خوشی سے کٹوا رہے ہیں اپنی تنخواہ پہ ٹیکس. جو 45% انہوں نے کاروبار پہ، دنیا کا پاکستان سب سے زیادہ ہیوی ٹیکسیشن کا ملک بن چکا ہے ماشاءاللہ سے. اب سیلز ٹیکس بھی ہم 25% لینا شروع ہو گئے بعض آئٹموں میں، 25%، ٹھیک ہے نا. 18% تو ایوریج ہے. پھر اس کے بعد انکم ٹیکس 45%، پھر اس کے اوپر سپر ٹیکس 10%. تو بچا کیا؟ سبھی لے لیں بھائی. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ ٹیکس کلیکشن کی گروتھ جو ہے یہ ہم نے حاصل کی ہے. میں اس میں ایک بات بولوں گا، یہ جو ملک کی شرح نمو 0.92% اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈنکا پیٹ رہے ہیں، ان حالات میں جو ایف بی آر نے جو کلیکشن کی ہے وہ جیسے بھی کی ہے، لوگوں کے گلے پہ چھری رکھ کے کی ہے، جو بھی کی ہے، گن پوائنٹ پہ کہہ لیں، وہ جو ہے ان کی کارکردگی نہیں ہے، یہ عوام کا بیڑا غرق کیا ہے. اور اس کے باوجود بھی اب آپ دیکھ لیں، آپ خود ہی اپنے ابتدائیے میں بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف آئے گی اور پہلا سوال ہی یہ کریں گے بھائی جان 600 ارب روپے آپ نے ٹیکس سے شارٹ کیوں کلیکٹ کیے، اس کا حساب دیں. ابھی تو وہ بات کر نہیں رہے اور ادھر ادھر یہ ویسے ہمیں سمجھائیں کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم کوئی اور ٹیکس نہیں لگائیں گے، منی بجٹ نہیں آئے گا. اگر انہوں نے اصرار کیا یہ 606 ارب روپے کی اب ہے، یہ بڑھ جائے گی اگلے 5 ماہ میں، فسکل ایئر کے اینڈ ہونے تک جو ہے یہ بڑھ بھی جائے گی، تو یہ کیسے گیپ کور ہوگا؟ دیکھیں وہ گیپ کور ایکسپینڈیچر، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کٹ کر دی ہیں، ذرا سا انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا. اب دیکھیں 12% انٹرسٹ ریٹ پہ چھلانگے مارے. جب خان صاحب کی فروری 2022 میں انٹرسٹ ریٹ تھا 9.75%، جس دن انہوں نے ٹیک اوور کیا 11%، 11 سے 22 خود لے کے گئے. اب 22 سے پھر جو ہے 12 پہ کھڑے ہوئے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا کام کر دیا. پاکستان کی تاریخ میں ڈبل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹ جو ہے 1 سے 6 مہینے کے اندر واپس جو ہے سنگل ڈیجٹ میں آ جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے 3 سال سے ڈبل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹ پہ. تو اس کو اگر یہ کارکردگی فرما رہے ہیں تو پھر جو ہے اللہ جانے. سب سے زیادہ سود اس سال 9,000 ارب سے زیادہ جو ہے ان کا تخمینہ ہے سود کی ادائیگی. اتنا ان کا ٹیکس جو ہے نا پروونس کو پیمنٹ دینے کے بعد نہیں بچے گا. اور پورا کا پورا خسارہ جو ہے پوری حکومت جو ہے یہ قرض لے کے چلا رہے ہیں. اور قرض بھی آپ دیکھ لیں 43,000 ارب پہ انہوں نے حکومت لی تھی، آج 71,000 ارب قرض ہو گیا. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ کارکردگی ہے. اللہ جانے ان کو. میرا ایک بہت، میں ذرا آپ کو تو پتہ ہے مگر ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی تشویشناک فگر جو ایک ہے جو ہم غور نہیں کرتے کہ وہ جو ہمارا بے روزگاری کا
پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے اور لوگ یہاں ڈنکی بجا کے جان کی بازی لگا کے روز سمندروں میں ڈوب رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے بھاگ رہے ہیں. اور یہ جو ڈیجیٹل پاپولیشن ہاؤسنگ سینسز یہ 2023 کی فگرز آئے ہیں کہ 22 میں 40 لاکھ ان امپلائڈ تھے اور 23 میں یہ 1 کروڑ 80 لاکھ آئے. اور ابھی ریسنٹلی میں فگرز دیکھ رہا تھا کہ ابھی جو اس سال کے لیٹسٹ یہ 23 کی فگرز آئے ہیں تقریباً 11% یہ مزید بڑھ گئے ہیں جس میں 2 کروڑ نوجوان بے روزگار ہیں. تو یہ جو ہے مزمل اس پہ ہمیں ذرا ایکسپلین کریں کہ بڑے خوفناک فگرز ہیں یہ. دیکھیں 2 چیزیں غربت اور بے روزگاری. غربت اگر کوئی اس کا روزگار بھی لیکن وہ پھر بھی غریب ہو سکتا ہے کیونکہ اگر اس کی آمدنی جو ہے مہنگائی کے حساب سے نہ بڑھے وہ غریب ہو جائے گا. تو پاکستان میں اس وقت تقریباً آپ کی نصف آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے آ گئی ہے. تقریباً 12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور یہ جو ہے ہائیسٹ ایور انکریز ہوا ہے ان دی لاسٹ 3 ایئر ان دی ہسٹری آف پاکستان. یہ جو ہم نے 1990 سے لے کے 2020 تک جو غربت کے فگر کو آہستہ آہستہ نیچے کیا تھا وہ شہباز صاحب نے 3 سال میں حساب برابر کر دیا اس کا. اس کے بعد دوسری دلیل بے روزگاری کی یہ ہے کہ 18 لاکھ لوگ جو ہے پاکستان سے کوچ کر چکے ہیں, ہجرت کر چکے ہوئے ہیں اچھے روزگار کی تلاش میں. اب وہ جو ہے ملک سے باہر اور یہ تمام کے تمام پڑھے لکھے اور جو قابل جسے کہتے ہیں لوگ یہ پاکستان سے باہر چلے گئے. یہ اس سے جو ہے 300-400 ملین ڈالر مہینے کی ریمیٹنس کما کے جو اربوں ڈالر وہ اس ملک میں ملک کی ویلیو ایڈ کر سکتے تھے, کنٹریبیوشن پروڈکشن میں کر سکتے تھے, اس کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ خوش ہو رہے ہیں یہاں پہ کہ جی الحمدللہ ہماری ریمیٹنس 3 ارب ڈالر ہو گئی. اس کے اندر بھائی آپ کی مزمل اس کے اندر ایک اور بڑا خوفناک فگر ہے کہ 2023 کا یہ سروے جو ہے اس کے اندر 2023 میں انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کا 22% لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں, یعنی 24 کروڑ ملک کے اندر جو ہیں. اب یہ بڑھ گیا ہے, یہ 23 کا فگر تھا کہ اس کا مطلب ہے 5 کروڑ لوگ 24 کروڑ میں سے اس میں بچے عورتیں بوڑھے بھی ڈال لیں وہ بے روزگار تھے. ویسے بائی دا وے اس کے اندر ایک اور فگر جس پہ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ بے روزگاری اس میں جو دکھائی گئی ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے کہ 2021 میں 880 لاکھ تھے اور 2023 میں 3 کروڑ اور 10 لاکھ یعنی 253% اضافہ بے روزگاری میں خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. اچھا عامر صاحب یہ جو ڈیٹا کسی نے بیچارے نے لکھا ہے اس بیچارے کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے. نہیں خیبر پختونخوا کی پوری آبادی 4 کروڑ ہے. 4 کروڑ تو آبادی ہے, اس میں 3.5 کروڑ نہیں وہ نیشنل فگر میں بتا رہا تھا, نیشنل فگر بتا رہا تھا. یہ ملینز میں ہے, یہ ملینز میں ہے شوری یہ والا ہے, مگر جو پرسنٹیج جو گروتھ کی ہے وہ 353 ہے. اس پہ جو ہے کسی عام آدمی نہیں, معتبر آدمی ہے حفیظ پاشا صاحب, ان کا یہ میں انالیسس پڑھ کے آپ کو بتا رہا تھا. مگر یہ سروے جو ہے ڈیجیٹل پاپولیشن ہاؤسنگ سینسس, یہ سینسس کا بڑے عرصے بعد یہ اس کے اوپر یہ فگرز آئے ہیں. میں دیکھیں بات یہ کہ خیبر پختونخوا کی معیشت 1 منٹ کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خیبر پختونخوا کی معیشت کا سب سے بڑا حصہ ٹورزم سے آتا ہے. پاکستان میں اس سال ٹورزم کا ریکارڈ ٹوٹا ہے خیبر پختونخوا میں, اور جو لیٹسٹ فگر ہے وہ میں تو کوٹ کرتا تھا پہلے 1.5 کروڑ, اب پتہ لگا ہے 2 کروڑ 6 لاکھ لوگ صرف اس سال ٹورزم کے لیے آئے. اگر 2 کروڑ 6 لاکھ لوگ ٹورزم کے لیے آئے تو یہاں پہ جو ٹورزم کے کاروبار والے ان کی تو روزگار بڑی ہوگی, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے ہماری جو ہے زراعت اور معدنیات, اس کا جو آؤٹ فلو ہے وہ بھی جو ہے ہمارا پہلے سے کم نہیں ہوا, بڑا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ابھی پورے پاکستان میں گندم کم لگی ہے, خیبر پختونخوا میں پوری لگ گئی کیونکہ ہم نے 3,900 روپے فی منتھ پچھلے سال گندم خریدی تھی اور اپنے فارمر کو پورا پیسہ دیا تھا, پنجاب نے نہیں دیا. اب آخری چیز رہ جاتی ہے کارخانے. دیکھیں کارخانے ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اگر بجلی ہی 70 روپے کی دے دیں گے تو پورے پاکستان میں کارخانے بند ہو رہے ہیں. اگر خیبر پختونخوا میں بھی اس سپیڈ سے کارخانے اگر کوئی بند ہوئے ہیں دوسرے ملک کی طرح تو اس میں یہ وفاق کی پالیسی فلو ہے, ہمارا فلو نہیں ہے. ہمارا جو ہماری سائٹ تھی ہم نے ڈیولپمنٹ سائٹ اچھی کی, ہماری معدنیات پہلے سے زیادہ بہتر آؤٹ پٹ ہے, ہم نے اس میں بڑی اچھی رائلٹی کمائی, ہماری جو ایگریکلچر کراپ بہتر آ رہی ہے, باقی ملک کی طرح گری نہیں ہے, ہماری ٹورزم میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ جو فگر ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور دوسری بات یہ
کہ خیبر پختونخوا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ 1/3 سے زیادہ جو ہے اوورسیز خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, اور اس وقت جو $30 ارب ریمیٹنس آ رہی ہے اس کا 1/3 سے زیادہ خیبر پختونخوا کا اس ملک میں کنٹریبیوشن ہے. اگر وہاں سے لوگ بے روزگار ہو کے واپس ادھر آ گئے تو مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی تو فگر یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں. تو یہ اگین آپ کو پتا ہے ایک سافٹ ٹارگٹ ہے, یہاں سے کوئی دلیل کے ساتھ جواب نہیں دیتے ہمارے لوگ, تو وہ کچھ بھی لگا دو, کچھ بھی بول دو, فرما دو تو وہ چل جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, ذرا حقیقت کوئی ڈیٹا سے پروف کریں, کوئی چیز سے, کوئی انڈسٹری سے پروف کریں, جیسے میں نے آپ کو بتا دیے سارے فیکٹس کے ساتھ, فگر کے ساتھ بات کر دی آئی تھنک. اور اس کی وجہ سے ہی ہمارا جو ہے 55% نان ٹیکس ریونیو گروتھ کی ہے اور ٹیکس 49%. یہ کوئی اچھی خبر بھی دے دیں ہمارے لیے. اب سب سے بڑا سوال IMF کا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی ابھی مزید مشکل اس کے لیے ہمیں تو نہیں ہوگی, یہ ہمیں اس دفعہ انڈورسمنٹ اس کی ہو جائے گی؟ دیکھیں ابھی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو IMF ہے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آیا ہے لیکن فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, ورنہ ہمیشہ جب IMF آتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے, ادر فلوز آ جاتے ہیں. تو اس لیے میرے لیے یہ اٹ از ناٹ اے گڈ نیوز, اٹ از ناٹ اے نیوز وچ از ایکچولی ایزنگ آر ایشوز. پاکستان میں تو الٹا پیسے باہر نکل رہے ہیں ابھی اس وقت. تو آئی ڈونٹ نو کیوں مارکیٹ یا آپ لوگ سارے اتنے بےتابی سے وہ یہ کہہ رہا, وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری سوچ چھوٹی ہو چکی ہوئی ہے. IMF پروگرام ملنے کے بعد تو الٹا آپ کے پاس انفلوز آنے چاہیے, نہیں آ رہے. ویسے حفیظ پاشا صاحب نے اس پہ انہوں نے بہت سوال انہوں نے بھی یہی کھڑا کیا ہے کہ یہ IMF کی اس کے پیکج کے باوجود جو ہے بائی لیٹرل اور ایکسٹرنل فائنینسنگ میں جو ایشوز آ رہی ہیں, تو یا دو چیزیں ہیں, ایک کہ ریفارمز جو اسٹرکچرل ریفارمز کا نہ ہونا, دوسرا پولیٹیکل انسٹیبلٹی. دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو آبویسلی نا وہ تو ہے, اور اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے وہ جو ہے فردر آپ کے لیے جو ہے ایک رانگ میسج کنوے کر رہا ہے. دیکھیں پاکستان میں دو چیزیں ہیں نا, پاکستان میں ایک تو آپ ہمیشہ یہ IMF اور آپ دوست ممالک اور امریکہ اور ان کے سے آکسیجن لیتے رہتے ہیں, ایک آپ کا اوورسیز اور آپ کا جو ہے نا ایک بہت بڑا ڈائسپورا جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا انویسٹر ہے. اب ڈائسپورا جو ہے وہ صرف اپنی فیملی کی منتھلی نیڈز تک رہ گئے, دے آر ناٹ انویسٹنگ اینی مور ان پاکستان. اس کے علاوہ کوئی ایک نیا انویسٹمنٹ بتا دیں, وہ وزیر اعظم صاحب بار بار میں چاہوں گا آخر میں دو آپ سے چیزیں کہ آج پرائم منسٹر کے جو میٹنگ ہوئی ساری, اس میں تمام سیدھا منسٹروں نے اپنی پریزنٹیشن دی, اور اس میں سب سے جو نمایاں تھی وہ ایک تو ویس لغاری صاحب کی تھی, اور میں انرجی پہ اکثر جو ہے فکر مند ہی رہتا ہوں, اور میں کہ پورا پاکستان ملک خطہ اور دنیا پریشان ہے. اور دوسرا آئی ٹی کے اوپر جو ہے یہ نوشا رحمان صاحبہ کا میرے آگے پڑھا ہوا ہے کہ یہ جو اس کے اندر کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی 32 بلین کی وہ جو ہے پتہ نہیں کتنے % جو ہے وہ ہو گئی. وہ کہتے ہیں یہ زیادہ تر یہ ٹیکسٹائل ملرز ہیں جو کہ اپنے 29% سیلز ٹیکس بچانے کی وجہ سے IT میں شو کر رہے ہیں. یہ حکومت کی اپنی ایک نمائندہ خاتون نے یہ کہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک میں نے چیز بتائی تھی, ابھی ریمیٹنس میں بات کی تھی میں نے تھوڑی دیر پہلے. اسی طریقے سے IT پہ اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں صرف 1% ٹیکس لگتا ہے. ابھی ادھر بیٹھے ہوئے کوئی بھی آپ ابھی فیصلہ کر لے کہ یار میں کچھ اپنی حکومت کو آمدنی دکھانا چاہتا ہوں اور ٹیکس بھی نہ دوں, تو آپ جو ہے باہر سے ڈالر منگا لیں اور ادھر بتا دیں میں IT ایکسپورٹ کرتا ہوں اور 10-15 کمپیوٹر لگا لیں, آپ کا کس نے حساب لینا آ کے. تو یہ ابھی جو ہے کیونکہ جب اس ملک میں 1600 یا 1800 گھنٹے انٹرنیٹ کا شٹ ڈاؤن ہوا ہو اور انٹرنیٹ نہ ہو, اس پہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کی IT ایکسپورٹس میں انکریز آ رہا ہوگا. آئی ڈونٹ نو, میرا دماغ نہیں کام کرتا اس میں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, پاکستان میں IT کی اس وقت بہت ڈیمانڈ ہے, اسکل نہیں ہے, بچے نہیں اتنے ٹرین جتنی ہم بزنس پکڑ سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا جو IT انفراسٹرکچر ہے وہ تو اس وقت دنیا کا بدترین ہے. کسی وقت آپ کی انٹرنیٹ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے اور ایشوز آ جاتے ہیں, پھر آپ کبھی IT اکوپمنٹ پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, کبھی کیا کر دیتے ہیں. تو یہ نمبر بھی جو ہے نا اس کی کوئی ایکچوئل اکاؤنٹنگ نہیں ہے اس وقت. جیسے ہے نا سیمنٹ والوں کی آل پاکستان سیمنٹ ایپٹما ہے اور ٹیکسٹائل ایسوسیشن آف پاکستان, ان کے ایک ایسوسیشن سے ڈیٹا آتا ہے, پراپرلی اسکروٹنائز ہوتا ہے
لیکن ابھی اس کی کوئی ٹریل نہیں ہے. لاسٹ تو کوئکلی آن آئی پی پیز، انرجی کا مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے؟ سر انرجی کا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے نا کہ اب لوگ انرجی خریدنا ہی چھوڑ دیے، ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، پاکستان میں ڈیمانڈ ہی ختم ہو گئی. آپ ایل این جی کے لیے قطر کو خود لکھ کے بول رہے ہیں کہ ہمیں ایل این جی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ بجلی گھروں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، آپ کو دنیا سے پیغامات بھی بڑے برے آئے ہیں. تو اب تو لوگوں نے سیلف سفیشینسی کی طرف چلے گئے. سولر اب جنہوں نے لگا لیا اب ان کے پیچھے پڑ گئے. تو پرابلم تو مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کس انرجی کی آپ بات کر رہے ہیں. پرابلم پاکستان میں کوئی تیل کے نئے کنویں نہیں نکل رہے، گیس آپ کی ڈپلیٹ ہوتے جا رہی ہے. تو کیا چیز ایسی کی ہے کہ ایکسٹرا بیرل ایڈ کی ہے شہباز شریف نے یا ان کی پیٹرولیم منسٹری نے، یا پاکستان میں کوئی ایم ایم سی ایف ڈی گیس یا کوئی مالیکیول ایڈ ہوا ہے پاکستان میں؟ تو کس چیز کو میں اپریشیٹ کروں؟ سرکولر ڈیٹ 2,500 ارب پہ کھڑا ہوا ہے، گیس کا سرکولر ڈیٹ 4,000 ارب پہ کھڑا ہوا ہے، وہ وہی کھڑا ہوا ہے. گیس کی قیمتیں آپ دیکھ لیں 800 پتہ نہیں 900% گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہوئی ہیں. تو دیر از نو بائر آف آل دیز تھنگز ان دس کنٹری. یہ سب سے بڑا اس وقت المی ہے. بہت بہت شکریہ مزمل آپ کا ہمیں وقت دینے کا. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.